बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़ीक़दा की 28 तारीख है। आखिरी पीर का कबूलियत वाला दिन आ चुका है। इस मौके को आप लोगों ने हरगिज़ ज़ाया नहीं करना। आज जो शख्स भी ये वजीफ़ा पढ़ेगा, शाम तक उसकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आज माह ज़ीक़दा की 28 तारीख आखिरी पीर के दिन इस अमल को पढ़कर देख लो, खुद ही यकीन आ जाएगा। अगर दिल करे तो बेशक आजमा लो। अल्लाह वालों, आज माह ज़ीक़दा की 28 तारीख आखिरी पीर के दिन का एक ऐसा खास वजीफा बताने लगा हूँ जिसे पढ़ते साथ ही हर नामुमकिन काम मुमकिन बन जाता है, जिसे पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। ये बेहद आजमुदा और बेहद ताकतवर तरीन अमल है। आज तक जिसने भी माह ज़ीक़दा की 28 तारीख आखिरी पीर के दिन इस खास वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ा, नया घर, गाड़ी, जो मांगा, दौलत, शोहरत, जिस चीज पर भी उसने हाथ रखा, रब्बुल आलमीन ने उसकी हर ख्वाहिश बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा दिया। अल्लाह वालों, माह ज़ीक़दा का महीना इस्लामी साल का 11वां महीना है और इस महीने को रहमतों बरकतों वाला महीना कहा जाता है। और ये उन 4 हुर्मतों वाले महीने में से एक महीना है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मिलता है। ये महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है, लेकिन देखते ही देखते आज माह ज़ीक़दा के 27 दिन गुजर चुके हैं और आज 28वीं तारीख है, आखिरी पीर का दिन आ चुका है। जो लोग अभी तक इस महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज माह ज़ीक़दा की 28 तारीख आखिरी पीर के दिन इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लो। आपकी तमाम नहुसतें, परेशानियां घर से चीखें मारती हुई बाहर निकल जाएंगी। घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज खास मौका है। अगर कोई चाहता है कि वो अपनी हर नामुमकिन हाजत को पूरा करा ले, अगर आप में से कोई बेघर है, किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती मकान चाहता है, तो रब्बे करीम गैब से ऐसी मदद फरमाएगा कि आपको जाती मकान खुद आपको मिल जाएगा। अगर आपसे किराए की अदायगी नहीं होती तो आज ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से अपना घर भी मांगोगे तो गैब से आपके लिए असबाब पैदा हो जाएंगे। जवान बेटियों के माँ बाप रिश्तों की वजह से अगर परेशान हैं, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं। बेहतरीन रिश्तों के, माकूल रिश्तों के लिए इस वजीफे को पढ़े। बेहद आजमूदा अमल है। माँ बाप अपनी बेटी के लिए भी पढ़ सकते हैं, बेटियां खुद भी अपने लिए पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जिस घर में जवान बेटे बेरोजगार बैठे हुए हैं, रोजगार मिलता नहीं या दुकान पर ग्राहक आते नहीं, आते हैं तो देख कर चले जाते हैं, चलता कारोबार बंद हो रहा है, आपके काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबियां हाथों से निकल जाती है, किसी भी तरह के मसाइल हैं, तो आज माह ज़ीक़दा की 28 तारीख आखिरी पीर के दिन की कदर कर लो। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है, इस मौके से फायदा उठाकर रब्बे करीम को राजी कर लेता है, ये खास वजीफा पढ़ लेता है, अल्लाह को अल्लाह के नामों से याद कर लेता है, तो बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं, रुकावटें हटना शुरू हो जाती हैं, बंदिशें टूटना शुरू हो जाती हैं, घर के हालात बेहतर नहीं बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं। आज अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरी हाजतें पूरी नहीं होती, मेरी मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज ये वजीफा एक बार पढ़कर देखिएगा। ये वजीफा साल में एक बार पढ़ा जाता है और जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है वहां 7 नस्लों के रिस्क का इंतजाम हो जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अपने अपने नेक मकसद में कामयाब हो जाता है। उस घर से तंगदस्तियां, गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है, कामयाबियां मुकद्दर बन जाती हैं। जिस चीज पर नजर डालता है वो आपकी हो जाती है। ये वजीफा पढ़ने से तकदीर के बनताले खुल जाते हैं। जिस तरफ कदम बढ़ाओ, कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। ये आज का बहुत ही मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज आप लोगों को नहीं बताता। आज वो वजीफा लेकर आया हूं जिससे लाखों लोगों की हाजात पूरी हो गई हैं, परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर आप लोगों का बन जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लो, पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले।
اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذوالقعدہ کی 28 تاریخ آخری پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ اگر سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ماہ ذوالقعدہ کی 28 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ ایک بار پھر سے روحانی علاج کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جو کہ رمضان میں معطل کر دیا گیا تھا، لیکن اب پھر دوبارہ روحانی علاج کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ جو میرے سبسکرائبرز ہیں پرانے وہ جانتے ہیں، اور جو نئے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بھی مسئلہ ہے کومنٹ سیکشن میں اپنا لازمی بتا سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کس طریقے سے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں۔ پہلے اپنا مسئلہ بتائیں، پھر اپنا نام، پھر اپنی والدہ کا نام، اس کے بعد پھر عمر، آپ کی ایج کیا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے بالخصوص لکھنا ہے، عمر بھی، اپنا نام بھی اور اپنی والدہ کا نام بھی۔ اگر ایک چیز بھی آپ نے مس کری تو دیکھیں میں رپلائی کس طریقے سے آپ کو کروں، خود بتائیں۔ کتنے سارے SMS آتے ہیں، کوئی ہزاروں کی تعداد میں کومنٹ ہوتے ہیں، کبھی کبھار تو 5000 بھی ہو جاتے ہیں، تو سب کو جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب کو رپلائی دیا جائے، لیکن جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں ان کو رپلائی کس طریقے سے دوں، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ خود سمجھیں، دھیان سے ویڈیو کو دیکھیں، اور شرط میری یہی ہے کہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ جو ویڈیو پوری دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کرے گا اور پھر اپنا مسئلہ بھی لکھے گا اور ساتھ میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور پھر اپنی عمر لکھے گا، انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے اس کا علاج کیا جائے گا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ تک اپروچ کروں، تو لہٰذا آپ لوگ اپنے مسائل کو کومنٹ سیکشن میں بآسانی لکھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی کومنٹ کو بھی ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا جو بندہ چاہتا ہے کہ میری جو باتیں ہیں کوئی اور نہ دیکھے تو انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کو پڑھتے ہی ڈیلیٹ بھی کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا آئیں آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، اور آج جو ہے وہ ماہ ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے، اور ایک دن باقی بچا ہے، اس کے بعد ماہ ذی الحجہ کا مہینہ آ جائے گا۔ تو اللہ والوں یاد رکھیں کہ موقع بہت ہی کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی کوتاہی کی وجہ سے ہم لوگوں کے ہاتھوں سے یہ وقت نکل جائے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی آج اس عمل کو کرنا ہے۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، وظیفہ کو اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے آسان اعمال لے کر آؤں جو آپ لوگ بآسانی کر لیں۔ تو اللہ والوں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہوگی، آپ سب لوگوں نے شرکت کرنی ہے اور آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے رزق کو بڑھا دے۔ میرے مولا ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا روز حشر کی، روز محشر میں جو آزمائش ہوگی، جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہوگی، ہمیں اپنی فضل کی چادر تو پھیل رکھنا۔ میرے مولا نبی پاک کی شفاعت کا ہمیں بھی حقدار بنا دینا، ہمیں بھی ان سے حصہ عطا فرمانا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس ویڈیو میں
جو جہاں سے جڑا ہوا ہے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہا ہے اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، اس کی نیک حاجات کو قبول فرما، اس کے گھر سے تمام پریشانیوں کو ہٹا دے، اس کے رزق کو بڑھا دے، اس کے لیے آسانیاں فرما دے۔ ان کے گھر میں اگر کوئی رشتے کے لیے پریشان ہیں تو بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا رب العالمین، بیٹیوں کے رشتوں کی جو بھی میرے ماں باپ، جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں ان سب کے لیے آسانی فرما۔ میرے وہ بھائی جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے بہت دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا، میرے مولا حلال رزق عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، میرے مولا ذلت و رسوائی سے بچا، میرے مولا اپنا بزنس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے وہ بہن بھائی جن کا کاروبار چلتا ٹھپ ہو گیا ہے نظر بد کی وجہ سے، میرے مولا نظر بد ختم کر دے، ان کے کاروبار میں پھر دوبارہ عروج اور وہی کامیابی، وہی ترقی عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اپنے سوا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہیں بنانا، یا رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنا ہی محتاج بنانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے آپ لوگ سمجھ لیں۔ آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والو رزق کی تنگی ہے تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کریں، رزق کی اللہ پاک آپ کو رزق کثیر اور رزق قریب عطا فرمائے گا۔ بے روزگار ہیں، اگر آپ لوگ اچھا روزگار کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بہترین روزگار سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی بہن کے یا بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کی نیت کریں، اللہ رب العزت بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ یعنی آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اول تو اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور کرایہ دینا بھی آپ لوگوں کو دشوار لگتا ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اتنی برکت بھی نہیں ہے، اور اپنے ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ہماری تو سیلری 10-15 ہزار روپے ہے، ہم کس طرح سے 20-25 لاکھ کا مکان خریدیں گے۔ اللہ والو آپ کا رب بہت بڑا ہے، جب وہ وسیلے بناتا ہے نا تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کر کے چلے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دشمن نے یہ میری مدد کر دی، میرا کام کروا دیا۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں سے آپ کے کام نکلوا لیتا ہے کیونکہ وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اللہ والوں جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے، اپنے رب سے چٹان کی طرح مانگنا ہے، میرے مولا مجھے عطا کر، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ روزانہ رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوگی، اس وظیفے کو پڑھیں، اس خاص دعا کو پڑھیں، صرف 11 بار پڑھنی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں۔ اللہ والو ایک نہ ایک دن آپ کا حجاب عظمت کا دروازہ لازمی کھلے گا، آپ کی دعا قبول و منظور ضرور ہوگی، ورنہ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی اللہ رب العزت اس کے عوض یعنی کہ اس کے نیم و بدل میں آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے گا، یعنی کہ آپ کی زندگی بہترین گزرے گی ضرور، لیکن اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو مزید بہترین اور خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ
زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے، یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب وہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی ایک خاص صفت ہے سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے، فجر کے وقت کرتا ہے یا ظہر کے وقت کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا، اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک پاک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا درخت، اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والو، سبحان اللہ، ویسے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی، ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والو، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا، میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں۔
کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے، نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہیں، پسندیدہ الفاظ ہیں، پسندیدہ کلمات ہیں۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پہ درود پاک بھیجے، اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں، ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یاسین شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہاں پر یاسین شریف سے مراد پوری سورت نہیں، یاسین بس، یاسین یہ 2 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین یہ 1 بار ہو گیا، یاسین یہ 2 بار ہو گیا، یاسین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف یاسین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ لوح قرآنی ہے جس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پتا ہے، یا پھر اللہ پاک کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے روح زمین پر کوئی بندہ بھی نہیں جانتا کہ یاسین کے معنی کیا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یاسین شریف پڑھنی ہے، صرف یاسین کہنا ہے، یاسین 1 بار۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 70 بار آپ نے یاسین پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے معنی رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جب آپ لوگ توکل کے ساتھ اپنے دل میں اپنی حاجتیں لیے یاسین پڑھیں گے، اللہ پاک آپ پر اپنا رحم کرے گا، اپنا فضل کرے گا۔ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ساری دکانوں پر بھی یاسین لوح قرآنی لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، یاسین الف لام میم یہ سب آپ لوگوں نے لکھا ہوا دیکھا ہی ہوگا۔ تو آج کے اس عمل میں آپ نے صرف یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل۔ اب آپ لوگوں نے آخری نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھا، جو کہ پرندوں کی تسبیح ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرا؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ اسی طریقے سے پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یاسین، صرف یاسین کو پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے وہ کون سا نام پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کا وہ کون سا خاص نام پڑھنا ہے جو آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، آپ کی ہر پریشانی چیخیں مارتی ہوئی آپ کے گھر سے باہر نکل جائے گی۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، میرا اللہ پاک ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر معاملات کو یقین کرے جڑ سے ختم کر دے گا، گھر سے بے برکتی ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ فضل کرتا ہے، اتنی زیادہ رحمتیں اس گھر پر نازل کرتا ہے
جس گھر پہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھا جائے، اللہ پاک کی یہ صفت پڑھی جائے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی دونوں صفتیں اتنی خاص ہیں، اتنی بہترین صفتیں ہیں کہ جو شخص بھی یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، یا قہارو اور یا جبارو یہ دونوں اللہ رب العالمین کے اسم اعظم ہیں اور جلالی اسم اعظم ہیں۔ کوشش کریں اس وظیفے کو پانی کے گلاس کے اوپر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ کے اوپر نظر رحمت اور نظر کرم فرمائے گا۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر درود پاک 11 بار پڑھیں یا 7 بار پڑھیں، کم سے کم 3 بار تو لازمی پڑھنے کا آپ لوگ اہتمام کریں، کیونکہ جو درود پاک ہے یہ ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، جب بھی درود پاک آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا ہے کہ باوضو ہو کے پاک صاف ہو کر ہی درود پڑھا جائے۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔